अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 8वां पारा शुरू करेंगे। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। और हम इनके पास अगर फरिश्तों को भी भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आँखों के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज़्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। यानी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर हम पिछले रेफरेंस से देखें, सूरह अल-अनाम में है हम कि तौहीद का पैगाम जब लोगों को दिया जाता है, एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, लाइफस्टाइल चेंज के लिए कहा जाता है, तो ये हर बात पे कोई ना कोई जवाज़ निकालते हैं, हीले बहाने निकालते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें आप, यानी कोई भी मेहनत इनके साथ कर लें, लेकिन क्योंकि इनका माइंडसेट ये है कि जो इन्होंने मर्ज़ी हमें बताना है बता दें, हमने बात नहीं सुननी, तो ये मानेंगे नहीं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए थे, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बाज़ों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि उनको धोखे में डाल दें, और अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा काम ना कर सकते। सो इन लोगों को और जो कुछ ये इफ़रात परदाजियाँ कर रहे हैं, इनको आप रहने दीजिए, और ताकि इसकी तरफ इन लोगों के क़ुलूब माइल हो जाएं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और ताकि इसको पसंद कर लें और ताकि मुर्तकब हो जाएं और इन उमूर के जिनके वो मुर्तकब होते थे। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फ़ैसला करने वाले को तलाश करूं, हालांकि वो ऐसा है कि इसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है और इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं। और जिन लोगों को हमने किताब दी है, वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिलहक़ फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक़ के साथ भेजी गई है, सो आप शुबा करने वालों में ना हों। और आपके रब का कलाम सच्चाई और एतदाल के एतबार से कामिल है, इस कलाम में कोई बदलने वाला नहीं, और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहना मानने लगें तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दें। वो महज बेअसल ख़यालात पर चलते हैं और बिल्कुल क्यासी बातें करते हैं। बिलयकीन आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उनको भी खूब जानता है जो इसकी राह पर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह ताला के पास तो हर बात ट्रांसपेरेंसी के साथ जाती है, यानी अल्लाह ताला के पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसको पता ना चले। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि हम इन मामलात में ख़ुद मोहतात रहें। सो जिस जानवर पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए और इसमें से खाओ, अगर तुम इसके अहकामात पर ईमान रखने वाले हो। यानी जब हम खाना पीना करते हैं तो अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को खाने के आदाब सिखाते हुए फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने सामने से खाओ और खाने में दायां हाथ इस्तेमाल करो। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान अपने घर में जाते हुए और खाना खाते हुए अल्लाह का नाम याद कर लेता है, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि ऐ शैतानों, ना तो तुम्हारे लिए यहाँ रात गुजारने की जगह है, ना रात का खाना है। और जब वो घर में जाते हुए और खाना खाते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेता तो वो शैतान पुकारने लगता है कि साथियों, तुमने रात गुजारने की और खाने खाने की जगह पा ली,
اسی لیے آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم کھاتے بھی ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے، یا آنکھوں کے نیچے سرکلز پڑے ہوئے ہیں، یا عجیب سی بدہضمی کا ہم شکار ہیں۔ اب ان سب باتوں کو ہم کوئی میڈیکل ریزنز بھی دے سکتے ہیں، اور میڈیکل ریزنز ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے کہ جب ہم کھانا کھائیں اور اسی طرح گھر میں داخل ہوں تو ہم اللہ کا نام جو ہے وہ ضرور لے لیا کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنی غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا مل جائے گی۔ یہ جو گناہوں کی بات بھی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ظاہری بھی چھوڑ دینے چاہیے اور باطنی بھی چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کے ہماری زندگی پہ بہت سخت قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے گناہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اسی طرح علم جو ہے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، بلکہ کئی دفعہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا دل نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ اس انسان کو اگر بلایا بھی جائے، موٹیویٹ بھی کیا جائے، اس کا نہ قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہ ایسی مجالس میں دل لگتا ہے، اور دینی سرکل سے بھی وہ دور رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ہر چیز میں جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کتنی بڑی آزمائش آتی جا رہی ہے۔ اس کے اندر نحوست بھی ہوتی ہے اور سختی کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، رزق میں کمی بھی ہو جاتی ہے، اور ایک گناہ کرنے سے اور گناہوں کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ سوچیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کس قدر شرمندگی ہے، اور ایسی بہت سے گناہ جو ہیں ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت بھی ہے۔ فرشتے بھی ایسے شخص کے لیے یا ایسے موقع پہ دعا نہیں کرتے۔ دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ایمان کی بھی کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بہت سختی سے وارن کیا گیا اور کہا گیا کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ کام ہے جس پر تیرا دل کھٹکے اور تو یہ نہ چاہے کہ کسی کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے فونوں پہ اور اپنے لیپ ٹاپس پہ پاسورڈ لگاتے ہیں اور چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور ہسٹری کو ڈیلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ایک تو آپ سیکیورٹی کے سینس میں کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے یا لوگوں نے ہم پہ اعتماد کر کے کچھ مٹیریل جو ہم سے شیئر کیا وہ کسی اور تک نہ پہنچے۔ لیکن کیا یہ صرف یہی حقیقت ہے؟ کیا ہم کوئی ایسی چیزیں تو دیکھ نہیں رہے یا ایسے لوگوں سے انٹریکٹ تو نہیں کر رہے جہاں پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایسے معاملے میں اپنے آپ سے ہی سچا ہو کر انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ امر نافرمانی ہے، اور یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے ہی نکل نہ پایا ہو؟ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اور اللہ کا نام لے کے اس کو کھانے کے لیے کہا گیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا جس چیز کو ہم خود ماریں یعنی کہ ذبح کریں اس کو تو کھا لیں، اور جسے اللہ مارے یعنی خود بخود وہ مر جائے اسے نہ کھائیں؟ تو ایسے موقع پہ یہ ہدایات جو تھی ان کو دی گئی تھیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ طریقے جو ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں۔ اس میں بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جب بھی ہم دین کے دائرہ کار میں ہوتے ہیں اور جو ہم اپنے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز لاگو کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہر بات میں اپنا لاجک استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہم اپنے لیے ہی کنفیوژنز کو بڑھاتے ہیں۔
اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ رسولوں کو دیتا تھا، اور اس موقع کو تو اللہ خوب ہی جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں پر اب بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے جب دین کے راستے پر نہیں چلتا یا دین کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی انسان کے لیے یہاں پر کیا بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ ڈالتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے بہت کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر بات کو سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت خوشی سے دین کے معاملات کو جو وہ ایکسیپٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ عام زبان میں ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی ابنڈنٹ مینٹیلٹی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر تھوڑ دلا نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ ہر چیز پہ تنگی نہیں ہوتی۔ دین کی کوئی بات سنی اور کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں حکم دے دیا گیا، یہ کیوں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، نہیں ہم اس کو ایسے کیوں نہیں کر سکتے۔ اور جو انسان ابنڈنٹ مینٹیلٹی والا ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں سوچتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں سے بھی کوئی بہتری نکلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میری عقل ناقص ابھی اس کو سمجھ نہیں پا رہی، لیکن کیونکہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر جب اس کو اپلائی کروں تو مجھے ضرور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا پورا سسٹم، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین، اور میں ان کے مطابق زندگی گزاروں اور مجھے اس سے فائدہ حاصل نہ ہو؟ تو پھر اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو دین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو شکر گزاری کے رویے پہ جانا ہوگا۔ اگر آپ روز چند باتوں پر ہی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایٹیچیوڈ آپ کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا دل کھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ باتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی دین کے معاملے میں، اب وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا پازیٹیوٹی رکھنے سے بھی انسان کو جو ہے یہ بہتری ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان اپنی نعمتوں کی طرف زیادہ نظر ڈالے اور جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرتا چلا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا کہہ دیا گیا کہ جو بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کا ایسا حال ہو جاتا ہے جیسے وہ کہیں اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو وہاں پر سانس بھی نہیں آ رہا ہوتا، یعنی اس کو ایک عجیب گھٹن کا جو احساس ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابو جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون سا مومن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا اور سب سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتنی اہم ہے نا، اسی لیے تو آپ دیکھیں لوگ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے قرآن کی بات نہیں سننی، میں نے دین کی بات نہیں سننی، پھر مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑ جائے گی۔ اور اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کی نشانی دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طرف جھکنا اور اس کی جانب رغبت کامل کرنا اور دنیا کے فریب سے بھاگنا اور الگ ہونا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور رمضان میں ہم خاص طور پہ اس سلسلے میں بہت دعائیں مانگیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں آگے آتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، جو ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو یہی تو وہ سیدھا راستہ ہے، اور اگر ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بڑا حصہ لیا۔ جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا
دیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، یہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بہت علم والا ہے۔ تو یہاں پر آخرت کی بات جو ہے ہمیں کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب اس وقت عرض کریں گے ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی وہاں پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جمع کر کے یہ بات کرے گا تو ان کے پاس کوئی لاجک، کوئی ریزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کس چیز کی بنیاد پر، کس بات کی بنیاد پر کوئی بھی بات کریں گے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بالکل غنی اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، اور اگر تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم بھی تو یہ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ایسا آئٹم ہو اور ہمیں لگے کہ وہ یوزفل نہیں ہے، تو جب ہم کوئی سالانہ صفائی کرتے ہیں تو اٹھا کے چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی اور کہتا بھی ہے کہ یہ تو بہت قیمتی لگ رہی ہے، یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بالکل بیکار، میں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ یا کوئی ایسی استعمال کی چیز ہو تو اس کو کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ بچے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ یوز نہ کرے ہو تو ادھر ادھر پڑی رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا ہی رہے ہیں کہ اتنا سمجھایا گیا، اتنا بتایا گیا، اتنی واضح دلائل دیے گئے، پیغمبروں کو بھیجا گیا، الہامی پیغام دیا گیا، لیکن جو نہیں سنے گا تو اس کو ڈسکارڈ ہی کیا جائے گا۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ یعنی ایک پوائنٹ کے بعد، ایک نقطے کے بعد ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بتا دیا، سمجھا دیا، بات آگے کنوے کر دی، اب ان کو اپنے اوپر چھوڑ دیں۔ اب let them decide for themselves۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی بات پر ہی قائم رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ توحید کا پیغام دینے کے بعد جب ایک انسان اپنی بات پر اڑ جاتا ہے تو پھر آپ اسے کیا سمجھائیں گے؟ یعنی جس کا گلاس، پیالہ، پیمانہ بھرا ہوا ہے تو اس میں آپ کیسے کچھ اور ڈالیں گے؟ کیسے اس کو بہتر ڈرنک پیش کریں گے جب تک کہ وہ اس کو خالی نہ کرتے؟ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی افطرا کی سزا دیے دیتا ہے۔ مختلف قسم کی رسومات ہوتی ہیں جن میں یہ الجھے رہتے ہیں کہ اس سے یہ کام لینا، اس سے یہ کام نہیں لینا، اس سے ایسے کرنا، اس سے ایسے نہیں کرنا، اور یہ جو باتیں یہ بناتے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح کے کام کرنے سے انسان اپنی زندگی کو بھی مشکل بناتا ہے، لوگوں کی زندگی کو بھی مشکل بناتا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ ہماری سوسائٹیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی علاقوں میں یہاں تک ہوتا ہے کہ جو کھانا بنتا ہے اور اس میں خاص طور پہ اگر کوئی میٹ ہوتا ہے تو صرف مردوں کو دیا جاتا ہے اور خواتین کو نہیں دیا جاتا، حالانکہ پروٹینز کی اور اسی طرح سے کیلشیم کی، ان سب چیزوں کی خواتین کو بھی ضرورت ہے، بلکہ زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آگے جا کر جو ان کے پریگننسی کے مراحل آنے ہیں، انہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں، ان بچوں کو دودھ پلانا ہے، ان کو پالنا ہے، گھر کے بہت سے کام کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کسی قسم کی قید نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایسی رسومات بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ مرد کو ایسی تمام چیزوں کا حق ہونا چاہیے، اور خواتین جو ہیں ان کو کونے میں رکھنا چاہیے، اگر کوئی چیز ان کے لیے بچ جاتی ہے تو ان کو دے دی جائے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے، یعنی کہ انہوں نے ایسا اپنے لیے پاتھ چوز کر لیا کہ یہ ہدایت کی طرف نہیں جا رہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا آیت نمبر 140 سورہ الانعام، قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، کہ آپ دیکھیں کہ وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو کہتا ہے سیدھے راستے پہ آؤ۔ ہم نماز میں بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، سورہ الفاتحہ میں بھی ہم نے اسی بات سے ابتدا کی ہے، لیکن ایک انسان جب غلط پاتھ کو چوز کر لیتا ہے تو اس کی ساری چوائسز غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجوروں کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف چیزیں ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشبہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشبہ نہیں بھی ہوتے، ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور ان میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے والے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ فارمولا اور کیا دے دیا گیا، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والے کو۔ تو یہ جو اسراف کرنا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اسراف کی ویسے کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی اقسام ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ فرض شدہ زکوٰۃ سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو بلا شبہ یہ بہت ایک اچھا عمل اور نیکی کا کام ہوتا ہے، مگر کئی دفعہ وہ اتنا دے دیتا ہے کہ جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے۔ یعنی کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، جیسے کچھ لوگ اپنے گھر سے باہر بہت سخی مشہور ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں اور کبھی کسی کو ضرورت ہو تو اس کی ہیلپ کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے جائز خرچے بھی پورے نہیں کرتے، یا جہاں پر ان کو جائز طور پہ کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے وہاں پر وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے گھر والوں کے لیے۔ تو اسی طرح سے خواتین بھی اگر میکے اور سسرال میں فرق رکھتی ہیں، میکے میں تو وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، وہاں پہ بہت سخی ہیں، لیکن جب ان کو اپنے سسرال والوں پہ لگانا ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کس کوانٹٹی میں دے رہے ہیں، لیکن کوالٹی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں میں خرچ کر رہی ہوں کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو یہ بھی ہمارا اسراف ہی لکھا جائے گا۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ بار بار ہمیں شیطان کی جب بات آتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے قدموں کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا۔ 8 نر و مادہ یعنی بھیڑ میں اور 2 قسم اور بکری میں 2 قسم، آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ دوبارہ سے مختلف قسم کی جو رسومات انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور اپنے لیے کچھ قاعدے اور قوانین بنائے ہوئے تھے، اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس کا کیا لاجک ہے۔ یعنی وہ دین کے تو اتنے لاجکس مانگتے تھے، یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں، اتنی ڈیمانڈ تھی، لیکن جو خود کام کر رہے تھے اس کا کیا لاجک ہے۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم، آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔
آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بے تاب ہو جائے بشرطیہ یہ کہ وہ طالب لذت نہ ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ وہی پرنسپل جو ہے کھانے پینے کے معاملے میں دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جن باتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے وہ کون سی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ ایک انسان باتوں باتوں پہ الجھتا ہے اور ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے جو کہ آج کے دور میں سائنٹیفک طریقے سے بھی پروو ہو رہی ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، سائیکالوجسٹ بھی بتا رہے ہیں، ایکسپرٹس بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ بس میں نے فیصلہ کر لیا تو میں نے تو یہی کام اسی طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان رکھا ہے کہ اگر ہم ان قوانین کو لیں اور ان کو صرف اپلائی کریں اور ان سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ لے کر آگے بڑھیں، کوئی اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس کو حاصل کریں، کیونکہ ادروائز ہم انہی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور انہی کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر آنتڑیوں میں لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت اور رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں کرتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور 3 مرتبہ یہودیوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی۔ اللہ تعالیٰ جن پر جو چیز حرام کرتا ہے ان پر ان کی قیمت بھی حرام فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تمام معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر چیز سکھا رہے ہیں، ہر چیز بتا رہے ہیں، سمجھنے کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، جن میں سے 99 اس نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں، اور ایک حصہ دنیا والوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس ایک حصے ہی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ گھوڑا اس ڈر سے اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ اس کا بچہ روندا نہ جائے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے ہمارے لیے، اور اس رحمت کا ہی یہ ایک مظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں، بار بار ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہاں پر جو رمضان کا مہینہ بھی ہمیں ملتا ہے تو اس میں کثرت سے اپنے رویوں پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر لیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کی برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 151 جو شروع ہو رہی ہے یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ یعنی اس میں جو میسیجز دیے گئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ تو آئیے ان آیات کو ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں اور ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 151،
قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ تعالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ کر آؤ، تیزی سے آؤ، آ کر سمجھنے کی اس بات کو کوشش کرو۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ اور جن کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ اب ان باتوں کی وضاحت بھی ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں پورا سسٹم اور قانون دیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے کون شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان 3 باتوں کی بیعت کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، جو اسے پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو وہ دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی جائے گی، اور اگر سزا نہ دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیامت پر ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے، اور اگر چاہے تو سزا دے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک پورا چارٹر دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے کام جو ہے ہمیں ضرور کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات لوگ جب بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آپ چھوٹی سی بات بتائیں نا، آپ تو بہت پھیلاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، میں بگنر ہوں، میں کیا کروں؟ تو ایسے تمام معاملات میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم نے دونوں کو لے کر چلنا ہے، اور ہم بات شروع کرتے ہیں اللہ کے حق سے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کا بندہ نہیں بنیں گے تب تک ہم آگے لوگوں کو بھی کچھ نہیں دے پائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ کام ہمیں کرنے کے لیے یہاں بتا دیا گیا جس سے کہ نہ صرف اس کے اثرات ہمارے لیے برے ہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے برے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کتنی ایک سٹرونگ جو انڈیکیشن ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر گناہ لے آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے بہت مسئلے مسائل ہیں، بہت سے ہمارے پر پریشرز ہیں، بہت سی کنفیوژنس ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وقت ہمارے لیے آسانیاں بھی رکھی ہیں اور ہمیں ان کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد جو حق ہمیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ والدین کا، کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی علماء سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں 3 وہ ٹاسک پتہ چلتے ہیں جو بہت پرائرٹی والے ہیں، جو ترجیحی بنیاد پہ ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں جہاد پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے لگے تو آپ نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کی خدمت کر، بے شک جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جب والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات ہوتی ہے تو اسی حدیث کو لے آتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دیکھیں جہاد پہ جانے سے بھی روکا گیا تھا،
اور اس کی وجہ سے والدین کا درجہ بہت زیادہ بنتا ہے۔ بے شک یہ حقیقی بات ہے کہ اس حدیث میں ہمیں یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد پہ جانے سے بھی اس وقت روکا گیا تھا، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جہاد کبھی فرض کفایہ اور کبھی فرض عین ہوتا ہے۔ تو جب فرض کفایہ ہوگا اور وہاں پر اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں تو پھر ہم اگر کوئی رک بھی رہا ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے جس کا ریفرنس اکثر لوگ دیتے ہیں، یہ فرض کفایہ کی کیفیت ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے، خواہ وہ جہاد کرے اسی سرزمین پر بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنا نہ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ فردوس جنت کا سب سے اونچا اور درمیانی حصہ ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نماز روزہ کریں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں اور جہاد کی طرف نہ جائیں، تو لوگ تو کہیں گے شکر ہے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، ہماری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث میں بھی ہمیں بیلنس دیا گیا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ اس وقت کی بات ہے جب عام حالات ہوتے ہیں جس میں جہاد جو ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن جب اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کر دے تو جہاد جو ہوتا ہے وہ فرض عین بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن جہاد اور جہاد کی نیت قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو۔ تو اب ہمیں ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا کرنے کا کام کیا ہوتا ہے، ایک بیلنس اپنی زندگی میں لانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، تاہم ہم کسی کھائی اور وادی سے نہیں گزرے مگر وہ ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ انہیں کسی نہ کسی عذر نے ہمارے ساتھ آنے سے روک لیا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی بڑی ضروری ذمہ داریاں بھی نہیں نبھا پا رہے، لیکن ہم یہی سمجھیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی غیر عورت سے خلوت نہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے ساتھ بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں فلاں جہاد میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی اکیلی حج کو جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جہاد پر نہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو یہاں سے بھی پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس بیلنس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کہاں پر ہماری کوئی اور بات معاملہ آ جائے گا، ترجیح آ جائے گی، کام کرنے کا آ جائے گا، اور کہاں پر ہمیں کمانڈ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر اب جہاد ہو رہی ہے اور آپ نے یہیں پر جانا ہے۔ تو ہمارے دین میں جو فلیکسیبلٹی ہے، جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا، اسی کے مطابق ہم نے ان تمام احکامات کو سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ سلوک کی بات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب برائی اور فحاشی جو ہے اس کی مذمت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے تمام بے حیائیاں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ تو یہاں پر پھر یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو انسان کو حیادار بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان کا وہ جو لیول ہے وہ نیچے گیا ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس کی ایمانی کیفیت میں ایک ایسا کوئی بگاڑ آ گیا، کوئی ہل گئی وہ چیز کہ اب وہ غلط کام کرنے کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح مومن جب شراب پیتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، مومن جب چوری کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قتل ناحق کی بات ہوئی، قتل اولاد کی بات ہوئی، جس میں ہم ابارشنز کی طرف خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ اشارہ کیا گیا کہ
کسی اولاد کو اس ڈر سے نہ قتل کیا جائے، اس ڈر سے نہ مارا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کسی کھانے میں شامل ہوگی۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو صاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہو اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، لعلکم تذکرون، تذکرہ کرو، بار بار دہراؤ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سکھا دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اس کے ساتھ آیت نمبر 153 میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ دین جو میرا راستہ ہے اور مستقیم ہے، اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اور اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ ایسا یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اس سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیات کو جھٹلاتا ہے اور اس سے روکے۔ ہم جلدی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو پورا اللہ تعالیٰ کا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو رہنمائی دی اس کو بھی سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد آپس میں بھی کنیکشنز کو صحیح طرح سے بلڈ کریں۔ اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے راستے سے کسی کو روکے گا یا خود رکے گا تو اس کے لیے پھر بہت بڑی وارننگ بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچی، اس کے بعد فرمایا یہ سیدھی لکیر تو اللہ کی راہ ہے، اور دائیں اور بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی فرمایا کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اسی کے برابر سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر کوئی بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا یہ بندہ برائی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رکے رہو جب تک کہ یہ گناہ نہ کر لے، اگر یہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دو، اور اگر یہ اس گناہ کو چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ یہ مجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور برائی جو ہے وہ نہیں بڑھتی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم دین ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم کا جس میں ذرا کجی نہیں، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورہ الانعام کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ بہت کچھ ہم نے سیکھا، بہت کچھ ہم نے دیکھا کہ اچھا ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ رکھنا ہے، لیکن یہ ویل کنیکٹڈ کیسے رکھا جائے گا اس کا ایک فارمولہ ہمیں دے دیا گیا آیت نمبر 162 میں۔ قل
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک قسم کی آپ سمجھ لیں ہماری کریئر کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے، ہمیں وہ ایک لائف میپ دیا جا رہا ہے، ہمیں طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے بھی فائدہ حاصل کریں، ہم اللہ کے بندے بھی بن کے رہیں، ہم اللہ کے قانون کے مطابق بھی زندگی گزاریں اور توحید کو بھی سمجھیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے تمام معاملات میں جو کچھ بھی ہم کریں ہم سوچیں مجھے اللہ کے لیے خالص ہونا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر بندے اس کے مطابق عمل کریں تو جانتے ہو پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے حصے کا جو کام ہے اس کو بھرپور طور پہ پورا کرنا ہے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ الاعراف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مکی صورت ہے، لیکن آپ جب مکی صورتوں کو بھی پڑھیں گے تو آپ ان میں ایک منفرد سٹائل جو ہے اس کو محسوس کریں گے۔ جیسے جب ہم سورہ الانعام پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جب ہم سورہ الاعراف پڑھیں گے تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جو اللہ کا ذکر ہے وہ بہت سے واقعات کی نسبت سے ذکر آ رہا ہے کہ کیا کیا باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، مختلف اقوام جو ہیں انہوں نے کیا کیا معاملات کیے اس توحید کو جانتے ہوئے اللہ کی معرفت کے ساتھ، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں سے اس سے تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے لوگوں کو ڈرانے کی، انذار کی، لتنذرا، یعنی کہ یہ جو ریمائنڈر ہے یہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، جیسے ان کے ایمان کو ایکٹیویٹ کیا جائے کسی طریقے سے۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم میں سے کم ہی ہیں جو نصیحت مانتے ہیں۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس صورت میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے ایک قسم کا نا ہمیں فارورڈ اور بیکورڈ لایا جائے گا، یعنی کہ آگے لے جایا جائے گا کہ دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے،
और फिर हमें वापस ला के ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाएगी कि अब इस दिन आज के वक्त में तुम अपने लिए सोचो कि तुमने क्या क्या फैसले करने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ एक इतना बड़ा तराजू रखा जाएगा कि अगर इसमें आसमान और ज़मीन को तोलने के लिए डाला जाए तो वो तराजू उनसे भी बड़ा होगा। फरिश्ते कहेंगे, या रब, इसमें किसके लिए तोला जाएगा? तो अल्लाह ताला जवाब देंगे, अपनी मखलूक में से जिसके लिए मैं चाहूँगा। इसी तरह से अब जब हम जिक्र करते हैं तराजू का और हर चीज़ के वज़न होने का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जुमले अल्लाह को बहुत पसंद हैं और वो दोनों अदायगी के एतबार से ज़ुबान पर नहायत आसान हैं, जबकि रोज़े क़यामत तराजू में बहुत भारी होंगे। और ये कौन से दो जुमले हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, यानी अल्लाह अपनी हम्द के साथ हर ख़ता से पाक है, या सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ताला पाक है और अज़मत वाला है। आप देखें कि जब हम रोज़े की हालत में भी होते हैं या वैसे भी कई दफ़ा हम लोगों से कंप्लेन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कभी हम किसी के साथ बात करते हुए ये कह रहे होते हैं कि इस चीज़ का वक्त नहीं है, यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, वेटिंग एरिया में हम बैठे हुए हैं। डॉक्टर के भी जब हम दफ्तर में जाते हैं तो बार बार हम कहते हैं कितनी देर लगेगी, कितनी देर में सारा काम होगा। ऐसे तमाम औकात में हमें क्या करना चाहिए? बजाय इसके कि हम फ्रस्ट्रेट हों, हम अल्लाह का जिक्र करते रहें, ताकि ऐसे जो आसान अज़कार हैं जिनको हम पढ़ते हैं उससे हमारी ईमानी कैफियत भी बढ़ती है, बदलती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो वज़न है, वो जो तराजू है, उसके पलड़ा भी जो है वो सही डायरेक्शन में भारी होता जाता है। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। अब यहाँ पर अब हम दोबारा से आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। यहाँ पर जो एक चीज़ काबिल गौर है, जब यहाँ कहा गया सुम्मा सव्वरनाकुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि हमने तुम्हारी सूरत बनाई, यानी कि आजकल जब हमारे बच्चे साइंसेस में पढ़ते हैं और वो एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हैं और वो ये देखते हैं कि हम यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर और फिर बंदर बने और बंदर से जो है वो इंसान बना, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, नस्ल इंसानी जिस तरह से पैदा की गई, फिर इसकी शक्ल सूरत जो है उसको फिनिशिंग टचेस दिए गए, और अल्लाह ताला ने इंसान को बंदर से नहीं पैदा किया। यानी एवोल्यूशन थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम यकीनन मानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी इंसान होता है या जानवर है या स्पीशीज़ है, वो वक्त के साथ साथ अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक अकोमोडेट करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं। लेकिन जब आप मुकम्मल तौर पे इस थ्योरी को मानना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला के अहकामात की ये खिलाफ बात जाती है। इसीलिए भी फिर हम अपनी ज़िंदगी के कन्फ्यूजन बढ़ाते हैं। हमें अपने आप को यहाँ पर क्या बताना होता है कि हो सकता है कि एक वक्त वो आए जब ये एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो बदलना शुरू हो जाए। आपको पता है कि इस वक्त भी दुनिया में बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि शायद उस तरह से खुदा को नहीं मानते, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि एवोल्यूशन की थ्योरी में बहुत से फ्लॉज हैं और वो उसको भी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो जो तू सजदा नहीं करता, तुझको इससे कोई अम्र माने है जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका हूँ। कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ। क्या उसने रीज़न दिया था कि मैं सजदा क्यों नहीं कर रहा? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, यानी तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना। और फिर उसने उसके बाद मज़ीद उसकी वजाहत की थी, खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहु मिन तीन, कि उसने कहा था कि आपने मुझको आग से पैदा किया और उसको आपने खाक से पैदा किया। यानी आप देखें कि आज के दौर में भी हम ये देख रहे होते हैं कि लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपने आप को किसी ना किसी लेवल पे बेहतर समझ रहे होते हैं। मैंने फ़लाँ जगह से पढ़ा है, या मैं फ़लाँ स्किन कलर का हूँ, या मेरा लैंग्वेज कमांड इस किस्म का है, या मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा है। यानी कुछ चीज़ों का तो फ़र्क वाकई पता चलता है और वो ज़रूरी भी होता है, लेकिन जब आप इस फ़र्क की वजह से तकब्बुर का शिकार हो जाएं और अपने आप को बड़ी चीज़ समझना शुरू कर दें तो ये एक शैतानी रवैया होता है। और अगर हम शैतान की इस पूरी बात को देखें तो एक किस्म का हमें लगता है कि इसने टेक्निकली इस एथियज़म का काम किया था, कि उसने अल्लाह को मानने से इनकार किया था। जो एथियस्ट होता है वो भी यही कहता है ना कि मैं तो सेल्फ मेड हूँ, मैंने तो सब कुछ खुद किया है, ये चीज़ें सब खुद से बन गई, एक्सीडेंटल कुछ हुआ मामला और सब कुछ सामने आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं है कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर कर, सो निकल, बेशक तू ज़लीलों में से है। आप सोचें कि वो जिन्नात में से होते हुए इस कदर इबादत गुजार था कि अल्लाह ताला के करीब था, कि अल्लाह ताला के मुकर्रब मुकाम पे था,
ایک سجدہ نہ کرنے سے، ایک اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے سے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حکم کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوں، بہت کیجول لے رہے ہوں کہ سو واٹ اگر ہم نے یہ نہیں کیا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں فرض ہے کہ سنت ہے، اچھا سنت تو چھوڑی جا سکتی ہے۔ آج کل تو لوگ فرائض کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کہتے ہیں بس کیا کریں، مجبوری ہے نا، دل تو ہمارا بھی بہت چاہتا ہے لیکن شاید ہمارے پاس آپ کی طرح کا کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ تمام معاملات کو لے کے چل سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایسا کوئی بھی جو ہم ایکسکیوز دیں گے، ریزن دیں گے، وہ کام نہ آئے گا۔ تو ہمیں ہر معاملے میں یہ سوچنا پڑے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اس کو ہم ترجیحی بنیاد پر اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اب اس نے وقت مانگ لیا تھا۔ اب اس نے وقت کیا مانگا تھا؟ اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کر دیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اب اس نے کیا بات کی تھی یہاں پر؟ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے کہا آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ اب آپ یہاں سے یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک انسان کا یا ایک شیطانی رویہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان خود غلطی کرے پھر اس کی ذمہ داری سب لوگوں کو دے دیں اور اپنی ذمہ داری کو اون نہ کرے۔ جیسے آج کل کے دور میں لوگ جب سیلف اسٹیم چیلنجز کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری سیلف اسٹیم اس لیے بہت لو ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اس طرح محبت نہیں دی جس طرح میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو دینی چاہیے تھی، جو میں نے اپنے دل میں سوچ لی تھی۔ حالانکہ بہت سے ایکسپرٹس اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں والدین کا اپنا رول ہے، سوسائٹی کا اپنا رول ہے، اساتذہ کا اپنا رول ہے، لیکن سیلف اسٹیم کیا ہے؟ آپ کا اپنا ریلیشن شپ اپنے ساتھ، آپ کو اپنے آپ کو خود اچھی طرح سے دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری خود لینی ہوتی ہے۔ اور اکثر اوقات جب لوگ اپنی یہ ذمہ داری نہیں پہچانتے تو دوسروں کو ہی بلیم کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کیا اور اس نے کہا کہ اب میری دشمنی یہ ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی۔ ذرا غور کرتے جائیں کس کس ڈائریکشن میں حملے آ رہے ہیں، اور ان کی دائنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ وہ شکر گزاری کی طرف نہیں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں پہچانیں گے، وہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو کون سے دو راستے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کھلے چھوڑ دیے جب وہ شیطان نے ادھر ادھر آگے پیچھے کی بات کی؟ ایک راستہ ہے اوپر کا، وہ چھوڑا دعا کے لیے، ایک راستہ ہے نیچے کا، وہ کس کے لیے؟ سجدے کے لیے۔ تو یہ دو راستے ہمارے پاس کھلے ہیں اگر ہم ان کو صحیح استعمال کریں۔ ہمارا بھی مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم آگے پیچھے ادھر ادھر ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور انہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ کیونکہ دنیا میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اچھا یہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی شیطان کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ سب کو جہنم میں لے جائے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ پیو، اور اس درخت کے پاس مت جانا اس لیے کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ پوری جنت ان کے لیے دے دی گئی، صرف ایک درخت سے روکا گیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں کیا محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب آپ ذرا یہاں پہ شیطان کے ٹیکٹکس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو چیز یعنی کہ اتنا کچھ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن جو ایک چیز سے روکا گیا ہے اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے یہ فلاں چیز حرام ہے یا اسلام میں پسندیدہ نہیں، لیکن اسی کو دل چاہتا ہے۔ اب یہ تو شیطان ہی کروا رہا ہے نا، آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اسی چیز کی طرف آپ کو بار بار اٹریکٹ کرواتا ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں۔ دوسری بات یہ کہ وہ انسان کے لیول کے مطابق جو ہے وہ اس سے بات کرتا ہے۔ اب وہ وہاں پر ان کو کیا باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کی نیکی کا معیار بڑھ سکتا ہے یا آپ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی ٹیمپٹیشنز دیتا ہے جو کہ اس کو مزید اس کا دل چاہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ اور پھر تیسری اہم بات ہمیں یہاں کیا پتہ چلتی ہے؟ جو شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے سب سے پہلا جو اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے وہ اس کی حیا کا ہوتا ہے، کہ وہ اس کو
بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی وہ اس سے وہ جو سٹینڈرڈ ہے حیا کا، وہ جو ایک جسے ہم کہتے ہیں بیسٹ پریکٹس ہے، اس سے اس کو نیچے لانا شروع کر دیتا ہے. اور اس نے ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. یعنی ان کو یقین دلایا کہ میں تو آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطانی رویے ہوتے ہیں یا جو ہم غلط کام کرتے ہیں وہ ہمیں اتنی خیر خواہی کے ساتھ احساس دلاتے ہیں کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایکسٹریمسٹ رویے کی طرف نہ جائیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں کہیں آپ ان سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. سو ان دونوں کو قریب سے نیچے لے آ. بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ تو یہاں پر اب کیا ہوا کہ وہ جب انہوں نے وہ بات کر لی تو اب ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی. اور جب وہ مشکل پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہوئی ہے، اور اس حیا کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ مزید پالش کرتے چلے جانا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان کیا ہے؟ یہاں پر بالکل واضح سری دشمن ہے. دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. اب ان دونوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جب اپنے گناہوں سے پریشان ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں سے پریشان ہوتے ہیں، یا دل میں کوئی بے چینی ہوتی ہے، ایسی فیلنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے، پتہ نہیں مجھ سے شاید کوئی زیادتی یا غلطی ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں. تو یہاں پر ہمیں وہ سارے وظیفے بتائے جا رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. خود ساختہ ایسے وظیفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ پکارنا چاہیے. کیونکہ پورے واقعے کا بھی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں. ہم بھی کہتے ہیں نا بس شیطان مجھ پہ حاوی ہو گیا تھا. تو پھر ایسے موقع پہ یہ دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت کے لیے. تو یہاں پر اب ان کو کیا کہہ دیا گیا تھا؟ اہبطو جو ہوتا ہے یا تو بلندی سے نیچے کسی کو بھیجنا ہوتا ہے، یا یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ٹرانسفر کر دینا ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ٹرانسفر کر دی، ان کی پوسٹنگ آ گئی. ان کو بتا دیا گیا کہ اب آپ کے پاس ایک ہارڈ ایریا آ رہا ہے، اب آپ وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ آپ کا دشمن بھی آپ کے سامنے ہوگا یا ساتھ ساتھ ہوگا. تو آپ کو یہاں پہ بہت الرٹ ہو کے رہنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو فائدہ بھی اٹھانا ہے، کام بھی کرنا ہے، اپنی زندگی بھی چلانی ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ شیطان آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر تم نکالے جاؤ گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ استغفار کی بھی بہت ہمیں اہمیت پتہ چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو ایک سفر میں ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی سواری اور زادِ راہ بھی ہو. پھر وہ کہیں رکے اور سو جائے، مگر جب بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری زادِ راہ سمیت چلی گئی ہے. وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس اور بھوک کی شدت سے نڈھال ہو جائے. پھر وہ اسی جگہ جا کر سو جائے جہاں پہلے سویا تھا. جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سواری اس کے پاس واپس آ چکی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں غلطی سے یہ کہہ بیٹھتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے اللہ کے آگے جھک جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور اس کو احساس ہو جائے ندامت کے ساتھ کہ میں نے کیا غلطی جو ہے وہ کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، یا رب میری ہر طرح کی خطا اور جہالت اور کسی بھی کام میں میری زیادتی جسے تو جانتا ہے اس کو معاف فرما دے. یا اللہ میں نے جو کچھ غلط کام کیا ہو یا کرنا چاہوں، خواہ وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، تو اسے معاف فرما دے. تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. تو بہت سی ایسی دعائیں جس میں استغفار آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا آتا ہے، وہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے.
جب ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ شیطان وہاں پر کیسے کیسے ان کو بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، اور پھر ہم نے اس سارے معاملے میں دیکھا کہ ایک جو چیز بہت وضاحت سے سامنے آئی کہ وہ حیا کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہنے دیتا. تو جو آگے آیت آ رہی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، اس میں ہمیں مزید کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے باپردہ بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانیت سے بھی خطاب کرتے ہیں، اہل کتاب سے بھی خطاب ہے اور ایمان والوں سے بھی ہے، لیکن یہاں پر جب ہمیں یہ بات کی طرف ایک ہائی لائٹ کر کے اشارہ کروایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے واقعے کو نہ بھولیں، تو یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا؟ اے آدم کی اولاد، تاکہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اصل چیلنج ہمارا وہیں سے شروع ہوا تھا کہ شیطان نے کس کس طرح سے آدم علیہ السلام پہ اٹیک کیا تھا، اور انہی ٹیمپٹیشنز کے ذریعے وہ ہماری طرف بھی آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو لباس نازل فرمایا وہ اس کا مقصد بھی یہاں پہ بتا دیا گیا کہ لباس کس لیے ہے. جسم کو زیادہ سے زیادہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جسم کو چھپانے کے لیے ہے. اور جسم کو چھپانے کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھدا پن آ جائے، بلکہ یہ زینت کے لیے ہے. ریشہ زینت ہے ہماری. کس قدر خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر کس طرح سے، ہماری حیا کے اوپر کس طرح سے شیطان اٹیک کرتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ بھی ہم بیلنس اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ جو لباس ہے اس کا مقصد کیا ہے. خوبصورتی بھی ہے، کیونکہ کئی دفعہ آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کوئی شخص آپ کو جب یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا اب آپ نے اپنی باڈی کو زیادہ کور کرنا شروع کر دیا ہے، آپ زیادہ باپردہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے ایک اچھا لباس پہنا ہو تو آپ سے کہتے ہیں آپ یہ لباس کیوں پہنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ عبایا پہننا شروع کر دوں تاکہ بس پھر کپڑے ہی نہ بنانے پڑے، نائٹ سوٹ پہنوں اور بس اسی میں چل پڑوں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کا مقصد یہاں پر واضح کیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اکثر سوسائٹیز میں سردی ہو، گرمی ہو، کہیں کوئی فارمل پارٹیز ہوں تو مرد تو ہمیں 3 پیس سوٹ میں نظر آتے ہیں، یعنی کہ ان کو ویسے 2 پیس پہننے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی ایک اور پیس لے لیتے ہیں. لیکن خواتین ان کے لباس کو کم سے کم تر کر دیا جاتا ہے. ان کو ایسا لباس دیا جاتا ہے جس میں ان کا جسم ضرور نظر آنا چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطانی حملے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اصل کیا بات ہے، لباس کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی. یعنی جب آپ ڈریس اپ ہوں تو شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ میرے رب کو میں کیسی لگوں گی. یہ نہ سوچیں کہ میں سوشل گیدرنگ میں کیسے لگوں گی، یہ سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے لگوں، اور اسی میں بہتری ہے. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں تاکہ ہم اس کے بارے میں سوچیں. اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا. ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کا پردہ بدن دکھائے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں لاتے. یعنی کس کے وہ بیسٹ بڈیز بن جاتے ہیں؟ جو ایمان کی طرف نہیں آتے. کیونکہ جب آپ ایمان پہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کو جواب دینے والی ہوں، تو پھر آپ اپنے لباس کی ماڈسٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا. کیا اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے تو حسن دکھانے کے لیے دیا ہے، تو حسن نہیں دکھایا تو پھر بات کیا کی؟ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو ہم تو اسی لیے ڈریس اپ ہوتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ تمام صورتوں کو، آیات کو، احادیث کو غلط جگہ پہ مس پلیس طریقے سے جو ہے ان کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی کیا اوتھینٹک ریفرنس ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طور پر کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے.
بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ یعنی پہ کس قدر یہاں پہ امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے کہ جب انسان شیطانی اس میں آ جاتا ہے، پورے نرغے میں آ جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی فیصلے کر رہا ہوں میں بالکل بہترین کر رہا ہوں، میرا جو لاجک ہے اور میری جو سوچ ہے وہ مجھے صحیح راستے کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس سے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ وسوسہ نہ ڈال دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، بیک آف دا نیک جو ہوتی ہے، نیپ آف دا نیک۔ ہر گرہ لگاتے وقت وہ شیطان کہتا ہے رات لمبی ہے، ابھی سوتا رہ۔ اگر آدمی بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ چست، خوش دل اور تازہ دم ہو جاتا ہے، ورنہ اس پر خباثت اور سستی طاری رہتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبح اٹھ کر اگر ہم کروٹیں بدلیں، الارم بند کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں اچھا ابھی اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تو وہ شیطان وہیں پہ مسلط رہے گا، لیکن اگر ہم اللہ کا نام لینا شروع کر دیں تو یہ گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جو رات کو سوتا اور سورج چڑھنے پر بیدار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت اٹھنے کا ہے اس وقت وہ سویا رہتا ہے، اور اس وقت اگر ہم اپنے پورے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ رات کے وقت دن کا سماں ہوتا ہے اور دن کو سب لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کا وقت جو ہے وہ جاگنے کے لیے اور وہ کام کرنے کے لیے، وہ ایکٹیویٹی کے لیے بنایا، صرف دن نہیں اس لیے بنایا۔ جیسے کچھ ینگسٹرز ہمارے کہتے ہیں کہ میرا تو دن میں دماغ ہی نہیں چلتا، مجھے تو رات میں اتنا الرٹ ہوتا ہوں کہ سب کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ ہماری باڈی کے ہارمونز، ہماری باڈی کے سیلز، وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم دن کو جو ہیں وہ کام کریں اور رات کو اپنے وقت پر سوئیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں طریقہ بھی بتایا گیا کہ پھر کریں کیا، کس طریقے سے اپنی یہ اصلاح کریں، کیونکہ اتنے مسئلے مسائل اس وجہ سے ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ پھر دوبارہ جو ہے اولاد آدم کہہ کے مخاطب کیا گیا تاکہ ہم بار بار اس واقعے کے ریفرنس سے اس پوری سچویشن کو سمجھیں اور اپنے چیلنجز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کا پھر اینٹی ڈوٹ کیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو آدم کی اولاد کہہ کے ہمیں بتایا گیا ہے، پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ زینت اختیار کرو، لیکن کس کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ مسجد جو ہے وہ ظرف مکان بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے، یعنی یہ وہ جگہ بھی ہے مسجد ایکچوئل جب ہم مسجد میں جا رہے ہیں، اور یا وہ سپاٹ، وہ وقت ہے جب ہم سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ تو دونوں سچویشنز میں ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت ہم زینت اختیار کریں۔ اب ہمارے رویے ٹوٹل اپوزٹ ہے۔ ہم نے جب مسجد جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو ہم نے جو بھی کپڑے پہنے اس میں پڑھتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے بعد کہیں جانا ہے تو ان کو پریس کر کے الگ سے رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی کریز نہ خراب ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ڈریس اپ نہیں ہو رہے ہوتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم ڈریس اپ ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اگر دیندار ہو جانا ہے تو ہم نے اب اچھا لباس پہننا چھوڑ دینا ہے، یا جو دینی مجلس ہے اس میں نہیں پہنا، دینی موقع پہ نہیں ہم نے پہننا، باقی پارٹیز میں ہم نے خوب گلیمر کو استعمال کرنا ہے، تو obviously پھر ہم کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ سینس رکھی ہے زینت کی، خوبصورتی کی، نفاست کی، تو اگر ہم اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے، وہاں ڈریس اپ ہوں گے جہاں پر ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر ہوں گے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے ہمارے یہ پورا جو وہ دائرہ کار اور شیطان کا جو ہمارے پر یہ اٹیک ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، صرف ہمیں یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو
کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان والوں کے لیے، دنیا کی زندگی میں مومن کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع تو نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح کی کنفیوژن ہے۔ آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کی جتنی بلانگنگز ہیں، جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا لباس ہے، اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سادے ہو جائیں تو یہ تنقید کرتے ہیں، لو تم اتنا سادے ہو گئے۔ اور اگر آپ جو ہیں اسی طرح سے ڈریس اپ ہوتے رہتے ہیں تو پھر آپ پہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ اچھا ایک طرف سے تو آپ دیندار بنتے ہیں، ایک طرف سے آپ بڑا برانڈز پہ جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں بنائی ہیں ان کو ہم اپنے پر حرام نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، باؤنڈریز بتائی ہیں، کرنے کے کام بتائے ہیں، جہاں رکنے کے لیے کہا ہے، ہم نے اس کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں کر دو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہاں پر ایک بڑی لمبی چیک لسٹ ہمیں دی جا رہی ہے۔ کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا؟ فواحش کو، فحاشی کے تمام چیزوں کو، چاہے ہم سب کے سامنے کریں، چھپ کے کریں، کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو فحاشی ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ ہو جاتی ہے، وہ تو چھپ کے اپنے بیڈ روم میں ہو جاتی ہے، اپنی اسکرین پر ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی زیادتی سے منع کیا، اور پھر شرک کرنے سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مرضی کہنا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اوتھینٹسٹی ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف جو سنایا تھا اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت اس کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم میں سے ہی ہوں، جو میرے احکامات تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے، سو اس شخص پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیا گیا ہمارا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو بھی لے کر آ رہا ہے، جو بھی ہمیں صحیح طریقہ سمجھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھیں۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھر کے قریب آئے اور ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے اپنے اعمال کو اس سے کمتر سمجھا اور کہا، کہاں ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف ہو چکی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ ساری رات قیام کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ کو ان کی گفتگو کی خبر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہی ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا تھا، سنو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اب جس شخص نے میری سنت سے بے رغبتی کی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ہمارے لیے نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے خود ساختہ طریقے نکال لیں، بلکہ ان طریقوں پہ چلیں جو ہمارے یہاں پہ بے حیائی کا اور بہت سے مسائل کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہے کہ ہم بیلنس میں نہیں ہیں، ہم ان باتوں کو، ان چیزوں کی حقیقت کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟
وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنا کافر ہونے کا اقرار کریں گے. یعنی دنیا میں جو بہت ساتھ ساتھ آپ کے رہتے ہیں وہ اس ٹائم پہ سب پیچھے ہٹ جائیں گے, کوئی آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں, جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی, ان کے ساتھ بھی تم دوزخ میں جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اور اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی, یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار, ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا, سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں. یعنی کہ وہاں پر کسی کی بھی معافی نہیں ہوگی. جب کوئی کسی اور کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کی وجہ سے ہوا. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہمارا دنیا میں مزاج ہوتا ہے کہ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں مجھے غصہ بھی دوسرے کی وجہ سے آیا, مجھے رونا بھی دوسرے کی وجہ سے آیا, میری خوشی بھی دوسرے کی وجہ سے ہے. جبکہ جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں, اور ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ خوشی کا بھی تعلق باہر سے نہیں ہے, اندر سے ہے. اندر کا موسم اگر آپ کا درست ہوتا ہے تو وہ خوشیاں جو ہیں وہ ہر طرف آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ پھر آپ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی کرنا چاہتے ہیں. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں, سو تم بھی اپنے کردار کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر نہ چلا جائے, اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. یہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے نا تکبر کی, کہ جو لوگ آیات سے تکبر کرتے ہیں, تکبر کیا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا اور ہر چیز کو لک ڈاؤن کرنا, اور جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کا پھر ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے اس تکبر کی وجہ سے کہ ان کو اللہ کا کوئی حکم اپیل نہیں کرتا. اور یہاں پہ وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے طریقے سے باتیں سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹ ول بی امپاسبل, ناممکن کام ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ کبھی جنت میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں. اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال, کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں داخل ہوں گے, یہ کسی صورت میں بھی وہاں نہیں جا سکیں گے. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا, اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے, ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے. ایسے لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار ہے ہم اس کو دور کر دیں گے. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام پر پہنچایا, اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے, اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے. کتنی خوبصورت بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے کیا ہوگا, ان کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوں گی. آپ دیکھیں کئی دفعہ دو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں, دین کی سمجھ رکھتے ہیں, لیکن آپس میں ان کا کچھ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے, کچھ ایسی باتیں جس میں کھچاؤ رہتا ہے. انسان اس پہ بہت توبہ استغفار بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں کیوں کسی کے بارے میں بدگمان ہو رہی ہوں, مجھے ایسا نہیں سوچنا. تو بہت سے اچھے لوگ جو نیک کام کر رہے ہیں لیکن دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی رنجش ہے جو جا نہیں رہی, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سب کو وہاں پہ ایک قسم کا آپ سمجھے سرجری ہوگی, سرجیکل ریموول سے وہ چیز نکال دی جائے گی. اور اس کے بعد وہ کیا کہیں گے, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. وہ اللہ کا شکر ادا اس وقت کر رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہ کام کر ہی نہ سکتے. اور پھر ان کو کیا کہا جائے گا کہ یہ جنت تمہیں دی گئی ہے جس کے کیا ہے تمہارے لیے تیار کی تھی, تم اس کے وارث بنائے گئے. یعنی جب دنیا میں انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر وہ شور ہو جاتا ہے ایک حد تک کہ میں اللہ مجھ پہ مہربان ہوگا اور میرے لیے پھر آخرت میں بھی بہت سی آسانیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جب کوئی شخص مرتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. یعنی اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں, اگر وہ جہنمی ہے تو اسے جہنمیوں والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اور اسے بتلایا جاتا ہے کہ یہ ہے تیری وہ رہائش کا جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے بھیجے گا. تو انسان کی موت کے ساتھ ہی انسان کے لیے وہ جو ٹیسٹ کے رزلٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے. اب آپ دیکھیں کہ سورہ الاعراف کی یہ جو آیات ہے یہ بڑی اہم ہے, اور اس میں ہمیں آگے کا منظر دکھایا جا رہا ہے. یعنی کئی دفعہ لوگ نا
کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے مجھے پتہ چلے کہ روحیں وہاں کیسے رہتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ روحوں کو واپس بلا کے ان سے معلومات لینے کے بھی انتظامات کرتے رہتے ہیں اور عجیب و غریب کام اس سلسلے میں کرتے ہیں، جبکہ اگر وہ قرآن پاک کو پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ان معاملات کو سمجھ کر ہم نے آج اس وقت اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ اہم ہے۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقع مطابق پایا، سو تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقع کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر۔ اچھا، یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی کنورسیشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ہم کسی کے ساتھ اسکائپ پر اور اسی طرح سے فیس ٹائم کر کے یا کوئی بھی ویڈیو کال سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا تم کہاں ہو، تمہارے گھر میں کیا ہے، کئی دفعہ پوچھتے ہیں کیا پکایا، کیا کیا۔ آفس میں ہو تو بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں آج کل، کیسے ڈفرینٹ ٹولز ہیں جس میں زوم ہے، اسٹیم یارڈ ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے فورمز ہیں جس پہ لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم وہاں رکھا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جنت والوں کی خوشی دکھائی جا رہی ہے، تھرل، ایکسائٹمنٹ بتائی جا رہی ہے۔ وہ اس خوشی میں وہ جہنم والے سے کہہ رہے ہیں ہمیں تو وہ مل گیا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، تمہیں بھی وہ ملا جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جو سورت کا نام ہے اعراف، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعراف پہ ہوں گے۔ کیا ہے وہ لوگ؟ ہر ایک کو ان کے قیافت سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا جن کا رزلٹ لیٹر آن ہو گیا، یعنی جن کا اچھا رزلٹ آنا تھا، پاس ہو گئے، کچھ فیل ہو گئے، کچھ کا رزلٹ نہیں آیا، وہ کہہ رہے ہیں جن کی پیپر چیکنگ دوبارہ ہو رہی ہے۔ اب زیادہ امید تو یہ ہوتی ہے جن کا رزلٹ لیٹر آن ہوتا ہے کہ وہ پاس ہی ہوں گے، کچھ اور ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا ہے یا کوئی ایسے ان کا کوئی گلچ آ گیا جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن آپ سوچیں ٹینشن کتنی ہے، ایک طرف وہ دیکھتے ہیں جو لوگ پاس ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے ان کو خوشی ہوتی ہے، دل میں خواہش آتی ہے ہم بھی پاس ہو جائیں، ایک طرف وہ دیکھتے ہیں فیل ہوئے پھر ڈر لگتا ہے کہ ہم فیل نہ ہو جائیں۔ تو اعراف والے بھی کیا کر رہے ہیں، ایک طرف جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں، دل میں خواہشات ہیں، اپنی نیکیاں یاد کریں گے کہ ہم نے جو نیکی کی ہے اس وجہ سے ہم جنت میں جائیں۔ پھر اپنے جب وہ دیکھتے ہیں دوزخ والوں کو، اب ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ نہ ہو ہمارا نتیجہ ایسا آ جائے کہ ہم وہاں چلے جائیں۔ کتنا مشکل کام ہے یہاں پر۔ تو اہل اعراف کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے بتایا کہ جو وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی اجازت یا مرضی کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کو جنت میں داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روکا اور جہنم میں داخلے سے جہاد فی سبیل اللہ نے روکا۔ یعنی ان کی نیکیاں اور جو کچھ ان کے گناہ ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، تو اس کے بنیاد پہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ لیٹر آن پہ چلا جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے وہاں پر۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کا کہ ان کے قیافے سے پہچانیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنوں کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے، جو تکبر کرنے والے ہیں ان سے وہ کیسے بات کر رہے ہیں، جہنم والوں کو دیکھ کے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر شامل نہ کرنا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ جنت میں جاتے ہیں، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا کچھ اور ہی دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ یعنی کہ جنت والوں کا کیا حال ہے کہ کیونکہ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، دنیا میں بھی انہوں نے اپنے خواہشات کو دبا کر وہی کام کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بتایا، حکم دیا ہوا تھا، تو آخرت میں بھی ان کے لیے یہی بات ہے۔ آپ سوچیں نا کہ جو جہنم والے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو سین ہوگا، یعنی آپ جب کبھی کوئی بہت ٹیریبل سین دیکھتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں، لیکن وہاں پر وہ کہیں گے کہ نہیں، what is not allowed is not allowed۔
جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو اور لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے، جیسا کہ انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جب دنیا میں یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کو یاد نہیں کیا، تو آخرت میں اللہ بھی ان کو یاد نہیں کرے گا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر رکھا ہے، اور وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ اب میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا عزت و آبرو نہیں دی تھی؟ کیا گھوڑے اور قسم قسم کی راحتوں میں آزاد نہیں رکھا تھا؟ بندہ جواب دے گا، ہاں پروردگار، بے شک تو نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر کیا تو میری ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا تھا؟ وہ جواب دے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر میں بھی آج تجھے ایسا ہی بھول جاؤں گا جیسا کہ تو مجھے بھول گیا تھا۔ ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں، صرف ان کے نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز ان کا نتیجہ پیش آ جائے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو یہ باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ الاعراف میں ہمیں آگے کا منظر دکھا کر اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، اور اب اس کے بعد ہم مختلف اقوام کے واقعات کو دیکھیں گے اور وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے لیے کیا اسباق لینے ہیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور وہ سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے نزدیک ہے۔ یہاں پر جو ہمیں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس میں 2 ایلیمنٹس بتائے جا رہے ہیں، خوف اور طمع۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہمیں لگے کہ ہم بہت ڈر ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہاں پر اب ہمیں اپنے آپ کو خوف کی کیفیت کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، وہ وارننگز یاد رکھنی چاہیے کہ اگر میں دین کو بہت کیجول اور لائٹ طریقے سے لوں تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح طمع کب ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک امید، ایک ہوپ کی سچویشن، جب ہمیں لگے کہ ہمارا موریل بہت ڈاؤن ہو رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ میں تو اتنی گناہ گار ہوں، میرا تو اب نماز بھی نہیں مجھ سے پڑھا جا رہا، مجھ سے کوئی بھی دین کا کام جو ہے وہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا یا کیا نہیں جا رہا، تو تب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے فضائل آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایسی باتیں ہیں، ایسے وعدے ہیں جن سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اب یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اقوام کی بات آ گئی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔
بات پہنچائی اور جس چیز کے بارے میں وارننگ دینی چاہیے تھی وہ وارننگ دی. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر ہم کوئی گیجٹ خریدتے ہیں، کوئی مشین لیتے ہیں، تو اس میں جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ایک پیج پہ یہ ہوتا ہے لکھا ہوا کہ اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے، اور ایک پیج پہ کچھ وارننگز بھی ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں ان معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو سری غلطی پر دیکھتے ہیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اکثر اپوز کرنے والی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مفاد پہ بہت بڑی زد پڑتی ہے جب ان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا. بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں ہمیں شارٹ گلمسز دکھائی جا رہی ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بات کی، کن لوگوں نے اپوز کیا، انہوں نے کیسے اس کو رسپونڈ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاد کے پاس ہود علیہ السلام آئے، اور ہود علیہ السلام جو تھے انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو وہی سٹینڈرڈ میسج جو تھا، وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا دیا. ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. دوبارہ وہی بات ہوئی کہ وہ لوگ جو زیادہ یا پڑھے لکھے تھے یا اپنی قوم میں زیادہ ایک قسم کی ان کا انفلوئنس تھا، ویلیو سمجھی جاتی تھی، انہوں نے لک ڈاؤن کیا. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. وہی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی خیر خواہی کی اور جو یہ پیغمبر ہیں وہ بھی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں یہ بار بار ہمارے پیچھے پڑتے ہیں. بچے بھی گھر میں کہتے ہیں کہ ماں باپ کیوں ہمارے پیچھے پڑتے ہیں، نماز پڑھو، یہ ایسے کپڑے پہنو، یہ نہ کرو، یہ یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، ایسے دوستوں میں نہ اٹھو بیٹھو. اسی طرح سے ہم جب باقی بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ اس بات کے بارے میں سوچیں کہ ہم منہ بنا رہے ہیں، ان کو ایٹیچیوڈ دے رہے ہیں، پھر بھی یہ بیچارے مسکرا کے ہماری ساری باتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہی چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی خیر خواہی ہے. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہو جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے سے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی جسامت کی بھی بات کی گئی کہ وہ بہت ہیلدی تھے. جو ہیلدی انسان ہوتا ہے جسم میں اس کا مائنڈ سیٹ بھی ہیلدی ہوتا ہے. لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پہ ہیلدی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلیسنگز دی ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ کے اندر نہیں ہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے. آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جم میں جا کر کتنی دیر ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اپنا سٹیمنا بیلڈ کر لیتے ہیں، لیکن ایک سجدہ کرنا جو ہے، اللہ کے آگے جھکنا جو ہے ان کو مشکل لگتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں لڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی. سو تم منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے.
اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب ایک اگلی مثال آ رہی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ سیم میسج، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ تم کو دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ پھر ایک بڑی ڈائنامک قوم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جب وہ تو کیا تھا ان کے پاس، کوئی ترقی نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے رہتے تھے، اور ہم آج کے دور میں ہم پتہ نہیں کیا کیا ترقیاں کر رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر ہم کیسے ریلیجن کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور آگے نکل گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر خاص طور پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اقوام انہوں نے جو کچھ کیا شاید آج کے دور میں بھی ابھی تک ہم نہیں کر پائے۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی زلزلہ آتا ہے، اگر علماء یہ بات کہہ دیں کہ جو زلزلہ آیا یہ ہمیں جگانے کے لیے آیا، ہوش دلانے کے لیے آیا کہ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، تو لوگ صرف ٹینٹونک پلیٹس کی بات کرتے ہیں اور علماء کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ واقعی ہمیں رک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا صحیح رول اللہ کی عبادت کرنے کا ادا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان میں نہیں کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا وہ فتنہ تھا جو کہ آج کے دور میں لیگلائز ہو چکا ہوا ہے۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزرے ہوئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ آج کل بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ انسان کوئی ایسے کام میں ملوث ہو رہا ہے جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت شدید وارننگ ہے، تو وہاں پر انسان کو محتاط رویہ رکھنا چاہیے۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھیں، اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا می برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ اگر لسٹ بنانا شروع کریں نا، تمام اقوام کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کے جو چیلنجز تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج ہم فتنے کے اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہر طرح کا چیلنج موجود ہے، ہر طرح کا یہی فتنہ موجود ہے۔ ہم معجزے مانگ رہے ہیں، ہم تکبر کر رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ہم فحاشی میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کرتے ہیں، ہم جو علماء ہیں کئی دفعہ ان کے اوپر جو ہے فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، ان کی عزت اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، ہم دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک لمبی چیک لسٹ ہمارے پاس بن جاتی ہے کہ یہاں سے ہم واقعات سے کیا کچھ سیکھتے ہیں۔
اور تم راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان میں اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔